बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 नवंबर 2020 बरोज़ मंगल 2 रबीउल सानी मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा, शामिल होंगी आपके सवालात जवाबात, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स, टूरिस्ट वीज़ा से मुतल्लिक़ खबर और इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें होंगी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम शुरू करेंगे अपनी आज पहली खबर के साथ। सऊदी सेंट्रल बैंक के मसौदा कानून की मंजूरी। सऊदी मजलिस शूरा ने सऊदी सेंट्रल बैंक के मसौदा कानून की मंजूरी दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पीर को शूरा का ऑनलाइन इजलास डॉक्टर अब्दुल्ला आल शेख की ज़ेर सदारत हुआ। अरकान शूरा ने मुकामी ज़रई पैदावार और मसनूआत की हौसला अफजाई और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कस्टम फ़ीस के कानून की एक शिक में तरमीम भी की है। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक मजलिस शूरा ने नए सेशन के बाद होने वाले पहले इजलास में 14 खसूसी कमेटियाँ भी कायम की हैं। हर कमेटी की मुद्दत 1 बरस है। कमेटी के सरबराह और नायब की नामजदगी एक से ज़्यादा बार नहीं हो सकती। एक और बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। सऊदी अरब की जानब से एक और हंगामी ऐलान किया गया जिसके मुताबिक सियाहती वीज़े पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस हवाले से एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सऊदी सिविल एविएशन की जानब से जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम गैर मुल्कियों के सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब आमद पर फ़िलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि सियाहती वीज़ा पर पाबंदी कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम की खातिर लगाई गई है, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद कोरोना केसेस में इंतहाई तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके बायस इन गैर मुल्की सियाहों की आमद से सऊदीया में भी कोरोना में तेज़ी आ सकती है। इसी वजह से सऊदी हुकूमत ने सियाहती वीज़े पर गैर मुल्कियों की मुमलकत आमद पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से सऊदी एविएशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि सऊदी अरब ने सियाहती वीज़ों के इजरा का सिलसिला फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। ये पाबंदी हटने तक कोई भी गैर मुल्की सियाहत के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकेगा। इस हवाले से सऊदी एविएशन गागा ने PIA समेत तमाम एयरलाइंस को हदायत जारी कर दी हैं। सऊदी एविएशन के मुताबिक कोरोना की वबा में कमी होने तक टूरिस्ट वीज़ों के इजरा और टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स के सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी रहेगी। इस टूरिस्ट वीज़े के हामिल गैर मुल्की सऊदी अरब दाखिल नहीं हो सकेंगे। 562 सियाहती मकामात सियाहों के खैर मकदम के लिए तैयार। सऊदी वज़ारत सियाहत में सरमायाकारी के मशीर अब्दुल मजीद अल नासिर ने कहा कि सऊदी अरब ने 2030 तक सियाहती रोड मैप तैयार कर लिया है। इसे 2 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। पहला मरहला मेगा मंसूबों से कबल 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस पर सऊदी अरब को दरियाफ्त करो के उन्वान से अमल दरामद किया जाएगा। दूसरा मरहला 2022 से शुरू होगा और 2030 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसे सऊदी अरब के तजर्बे से लुत्फ़ उठाइए का उन्वान दिया गया है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के 562 सियाहती मकामात बैनुल-अक़वामी सियाहों को खुशामदीद कहने के लिए चश्मबरा हैं। इनमें से 24 नुमाया तरीन हैं और 500 सियाहती अहमियत के हामिल हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुके अल नासिर ने बताया कि होटलों के लाइसेंस का नया निज़ाम चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। बिजली का शोबा वज़ारत तवानाई में ज़म करने का ऐलान। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि बिजली के शोबे को वज़ारत तवानाई में ज़म कर दिया गया है। आदिल वेब के मुताबिक पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई ने कहा कि सऊदी अरब गैस या तजदीद पजीर तवानाई के ज़रिए बिजली तैयार करने का प्रोग्राम बना रहा है। बिजली के शोबे को पायदार और मजबूत बनाने के लिए इंतज़ामी इस्लाहात लाई जा रही हैं। वज़ीर तवानाई का कहना था कि बिजली कंपनी को नरखनामे में इजाफे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि बिजली के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में वज़ारती कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि बिजली के शोबे को वज़ारत में शामिल करने का मकसद बिजली शोबे के ढांचे की तंजीम नो और सार्फिन की ज़रूरियात पर तवज्जो देना है।
اس کے ساتھ خبر شامل ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات سے متعلق سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں، جن کو قانونی ماہرین اور متعلقہ محکموں سے آپ کی خدمت میں حاضر کیا جا رہا ہے۔ نصیر احمد میر کا سوال ہے، میرا خروج ترحیل کے ذریعے لگا تھا کیونکہ میرا اقامہ 5 ماہ سے ایکسپائر تھا۔ اب میں سعودی عرب واپس جانا چاہتا ہوں۔ مجھ پر 3 سال کی پابندی ہے۔ اگر میرا سابق کفیل دوسرا ویزا بھیجے تو کیا میں سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ مجھے پاکستان آئے ہوئے 18 مہینے ہو گئے ہیں۔ آپ کے سوال سے معلوم ہوا ہے کہ آپ خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہوئے بلکہ ڈی پورٹ کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے امیگریشن قانون کے مطابق جب غیر ملکی کارکن کو ڈی پورٹ کیا جاتا ہے تو اس پر مختلف مدت کی پابندی عائد کی جاتی ہے، جو ہر کیس میں مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پر ڈی پورٹ کیے جانے والے شخص کو اس وقت مطلع بھی کر دیا جاتا ہے کہ کتنی مدت کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے سابق کفیل آپ کو دوسرے ویزے پر بلانا چاہتے ہیں، تو ایسا اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب سسٹم میں آپ پر پابندی ختم ہو جائے گی۔ جوازات کا سسٹم آٹومیٹک ہے، جو مقررہ مدت کے بعد پابندی کی جو بندش ہے اس کو اٹھا دیتا ہے۔ آپ کا کہنا تھا کہ پابندی 3 سال کے لیے لگی ہے، تو قانون کے مطابق آپ کو وہ مدت پوری کرنی پڑے گی۔ جہاں تک سابق کفیل کے دوسرے ویزے پر آنے کا قانون ہے تو یہ صرف ان کے لیے ہے جو خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ ڈی پورٹ ہونے والوں کے لیے ایک سیم قانون نہیں ہوتا۔ محمد سندھی نے پوچھا ہے کہ نئے ویزوں کا اجراء کب سے ہوگا، رہنمائی کریں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی معمولات زندگی متاثر ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ویزوں کا اجراء ہی نہیں بلکہ سعودی عرب میں آمد و رفت بھی عارضی طور پر بند کر دی گئی تھی۔ تاہم اب معمولات زندگی بتدریج بحال ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ویزوں پر عائد پابندی اور دیگر معاملات بھی محدود پیمانے پر شروع کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کی مراد ورک ویزے کے بارے میں تو اس حوالے سے عرض ہے کہ سعودی عرب میں محنت کا قانون آئندہ سال سے تبدیل ہونے جا رہا ہے، جس کا اطلاق مارچ 2021 سے ہوگا۔ نئے قانون میں کفالت کا نظام ایک دم تبدیل ہو جائے گا۔ غیر ملکی کارکن کو کام کے وسیع مواقع میسر آئیں گے۔ جہاں بھی انسانی ورک فورس کی ضرورت ہوگی وہاں کام کرنے کی آزادی ہوگی، تاہم اس کے لیے 2 طرفہ ورکنگ ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے۔ قانون محنت کے تحت مرتب کیے جانے والے قواعد اور قوانین ابھی بھی زیر غور ہیں۔ تاحال نئے قانون کی جزیات سامنے نہیں آئی۔ جیسے ہی اس بارے میں حتمی معلومات آئیں گے انفو ٹی وی میں انہیں پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے، نیا قانون مختلف مراحل سے گزر کر ہی منظور ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر جو نکات پیش کیے گئے ہیں ان کے بارے میں وزارت کی جانب سے بیان شائع کیا جا چکا ہے۔ خبروں کی طرف مزید بڑھتے ہیں۔ اجتماعی رہائش کی ضوابط کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی اجتماعی رہائش کے حوالے سے مقررہ ضوابط پر عمل درآمد کرا رہی ہے۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے ضوابط متعلقہ اداروں کے تعاون سے جاری کیے تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے شہر کے اندر اور کمشنری کے دائرے میں سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنے ملازموں کی رہائش کا پروگرام بنانے سے پہلے آن لائن ضوابط دریافت کر لیں۔ جدہ میونسپلٹی نے وارننگ دی کہ 1 جنوری سے جو اجتماعی رہائش ہے کارکنوں کی، ان کے ضوابط کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سعودی عرب نے وائی فائی کے حوالے سے ایک خوشخبری سنا دی۔ سعودی عرب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے میدان میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سعودی باشندے انٹرنیٹ استعمال کرنے کے معاملے میں دنیا کے 10 اولین ممالک میں شامل ہیں۔ سعودی عرب میں مزید ٹیکنالوجی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے شاندار اعلان کیا گیا جس نے مقامی افراد کے ساتھ تارکین وطن کے بھی دل جیت لیے۔ سعودی حکومت کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں مفت وائی فائی سروس فراہم کی جائے گی۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ حرمین شریفین سمیت ملک بھر میں 60,000 مقامات پر مفت وائی فائی سروس فراہم کی جائے گی، جس سے سعودی عرب کے لاکھوں رہائشی مستفید ہو سکیں گے۔ یہ سہولت تمام عوامی مقامات پر مہیا ہوگی، جن میں ہسپتال، شاپنگ مال، پبلک پارک، سینما گھر اور دیگر تفریحی مقامات بھی شامل ہیں۔ اس سہولت کا مقصد مملکت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بڑھاوا دینا ہے۔ اس کے علاوہ کورونا کی وبا کے دوران لوگوں کو مختلف مقامات پر انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہونے سے ان کی بڑی مشکل بھی حل ہو سکے گی۔ اب کچھ بات کریں گے انڈیا اور پاکستان کی انٹرنیشنل فلائٹس اور اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔
انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے ابھی بھی جو ہے کوئی تازہ ترین اپڈیٹ نہیں ہے. آج بھی وہی اپڈیٹ ہے جو آج سے 2 دن پہلے تھی، جو آپ کو بتائی گئی تھی. ابھی تک تازہ ترین کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. آج بھی ایئر انڈیا اور اس کے علاوہ ٹویٹر پر جب پوچھا گیا تو سیم ہی جواب سننے کو ملا ہے. ابھی تک مزید کوئی اپڈیٹ نہیں. جیسے ہی ہمارے پاس اپڈیٹ آئے گی انڈیا سے سعودی عرب کی ڈائریکٹ فلائٹ کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے. فی الحال انڈیا سے آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ وایا دبئی ٹرانزٹ ویزا اور لے کر وہاں پہ 14 دن سٹے کر کے آپ آ جائیں. تو یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. اگر آپ کے پاس ویلڈ اقامہ اور ایگزٹ انٹری ہے تو آپ آ جائیں. نہیں ہے، ایکسپائر ہو گیا تو کفیل کو بول کے اس کو ایکسٹینڈ کروا کے دوسرے طریقے سے وایا دبئی ہو کے آپ پہنچ جائیں سعودی عرب. نہیں تو انشاءاللہ ڈائریکٹ فلائٹ جیسے ہی اوپن ہوں گی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی بات کرتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹ اور وندے بھارت مشن کے تحت آج پاکستان سے کون کون سی فلائٹ آئیں گی. اسلام آباد سے ٹوٹل آج 6 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 2 جدہ آئیں گی اور 4 ریاض آئیں گی. 2 فلائٹس ایئر بلو کی ہوں گی، 2 ایک پی آئی اے کی. آپ کو بتاتے ہیں PA2722 اسلام آباد ٹو جدہ ایئر بلو اور PA272 ایئر بلو اسلام آباد سے جدہ. PK9753 اسلام آباد ٹو ریاض پی آئی اے. PA274 اسلام آباد ٹو ریاض ایئر بلو. XY316 اسلام آباد سے ریاض فلائی ناز. PA2744 اسلام آباد ٹو ریاض ایئر بلو. لاہور سے صرف ایک فلائٹ آئے گی SV739 جو کہ ریاض آئے گی. ملتان سے 2 فلائٹس آئیں گی جدہ کے لیے، ایک ایئر بلو کی، ایک سعودی عربین ایئر لائن کی. پشاور سے 3 فلائٹس آئیں گی جو کہ تینوں کی تینوں جدہ آئیں گی، 2 ایئر بلو کی ہوں گی، ایک پی آئی اے کی جس کا نمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. سیالکوٹ سے ایک فلائٹ آئے گی دمام کے لیے PK9243 جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی. اگر آج ہم وندے بھارت مشن کے تحت اور چارٹر فلائٹس کی بات کریں کہ جو سعودی عرب سے انڈین باشندوں کو لے کر ہندوستان واپس جا رہی ہیں، اس میں آج پہلی فلائٹ جو ہے جدہ سے دلی جائے گی اسپائس جیٹ کی SG66. جدہ سے حیدرآباد سٹی لنک کی فلائٹ QG597. ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ جائے گی ریاض سے حیدرآباد کے لیے IX1984. اس کے بعد لکھنؤ کے لیے ایک فلائٹ جائے گی ریاض سے ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX1132. ریاض سے ممبئی کے لیے اسپائس جیٹ کی ایک فلائٹ ہے SG20. IX1232 دمام سے ممبئی کے لیے آخری فلائٹ جائے گی وندے بھارت مشن کے تحت. یہ تو ہم نے بات کر لی کچھ فلائٹ کی. اس کے ساتھ بڑھتے ہیں کرونا کی طرف. کرونا کیسز میں دوسرے دن بھی ریکارڈ کمی. کرونا وائرس کے نئے کیسز میں پیر کو دوسرے دن بھی اپریل کے بعد اب تک ریکارڈ کمی ہوئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 400 سے کم نئے مریض سامنے آئے ہیں. وزارت صحت کے مطابق پیر 16 نومبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 301 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی. اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,53,556 ہو گئی. سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 364 افراد صحت یاب ہوئے. اب تک 3,40,668 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں. ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے. ابوظہبی میں غیر ملکیوں کے لیے آزاد پیشوں کے لائسنس. ابوظہبی نے غیر ملکیوں کے لیے آزاد پیشوں کے لائسنس جاری کرنے کا اعلان کیا ہے. ریاست میں غیر ملکی 48 قسم کے کاروبار کر سکیں گے. اماراتی خبرساں ادارے وام کے مطابق ابوظہبی کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قدم لیبر مارکیٹ کو زیادہ فلیکسیبل بنانے اور سروسز کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کی پوزیشن کو مضبوط بنانا ہے. نئے فیصلے پر غیر ملکی کارکنان کو کمپیوٹر پروگراموں میں کنسلٹنسی، غیر منقولہ جائیداد کے کاروبار، قانونی کنسلٹنسی، تعلقات عامہ، ٹورسٹ اور فنون جمیلہ میں کام کرنے کے لیے لائسنس جاری کیے جائیں گے. بحری جہاز سے $80 لاکھ مالیت کی حشیش برآمد. سعودی بحریہ کی اسپیشل فورس 150 نے پیر کو ایک جہاز کو روک کر تلاشی لی جس پر حشیش لدی ہوئی تھی. آجر ویب کے مطابق سعودی جنگی جہاز نے سمندر میں جہاز کو روک کر تلاشی لی تو اس سے 1579 کلوگرام حشیش برآمد ہوئی. اس کی لاگت $80 لاکھ ہے. اسپیشل فورس کے کمانڈر سلیمان الفقی نے بتایا کہ سعودی بحریہ گہرے سمندر میں سمگلنگ کی کئی کوششوں کو ناکام بنا چکی ہے. یہ ان میں سے ایک ہے. یہ تو ہمارا آپ کا تازہ ترین نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.